अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। www.yasinanalysis.com एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी ख़बरें हासिल करते हैं, और वो ख़बरें जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता स्टॉक मार्केट पे गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट से ज़ाहिर है इनका राब्ता रहता है। आज जुमे का दिन है और बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज इस हवाले से। वीकली क्लोजिंग तो आपको मालूम ही है कि आज होती है, और वीकली क्लोजिंग टेक्निकल ग्राउंड पे इसकी बड़ी अहमियत होती है, तो बहरहाल इसको भी हम चेक में रखते हैं। और आज इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट आज डे है, और आज रमज़ानुल मुबारक की साअतें और रहमतें और बरकतें भी हम पर नाजिल हैं, और हम ये चाहते हैं, हमारी ये दुआ है और इस्तदा भी है हाइब से बैनुल अक़वामी जो मार्केट मूवर्स हैं या बैनुल अक़वामी वो लोग जिनके रूल्स पूरी दुनिया पर चलते हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी अवाम के लिए हमारी दुआएं हैं कि पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, 40,000 से ज़ायद लोगों का क़त्ल-ए-आम वहाँ पर हो चुका है, इस इंसानियत सोज़ जो वाक़यात हैं वो देखने में आ रहे हैं, जिससे दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। बहरहाल हमारी ये दुआ है कि इस माह मुबारक के सातें और बरकतों के हवाले से, और आज 26वीं रात होगी, 26वीं शब है, कल रात लैलतुल क़द्र 25वीं तारीख़ रही, और कल हमारे पास सबसे बड़ी तारीख़ होगी 27वीं रमज़ानुल मुबारक, जिसमें कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी बातों को सुनता है, मानता है, और आप अगर गिड़गड़ा कर दिल से कोई दुआ मांगे तो वो लाजमी तौर पर कबूल होती है। हमारी इस वक्त बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी कौम होने के नाते सबसे बड़ी दुआ यही है कि या अल्लाह फ़लस्तीनी अवाम पर रहम फरमा, और फ़लस्तीनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग जिस तरीके से क़त्ल आम का शिकार हैं, और सफ़े हस्ती से उनको मिटाने की जो साजिश की जा रही है उसको नेस्त तो नाबूद कर दे, और उनको दोबारा से मुसलमानों को फ़तह याब कर, और क़िबला अव्वल पे जो गैर मुस्लिमों का कब्ज़ा है उस कब्ज़े को ख़त्म फरमा। और हमारी ये दुआएं हैं कि इस्लामी जो ममालिक हैं वो एक हो जाएं, ताकि हम जो दूसरी क़ुव्वतें हैं उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। बहरहाल कल 27वीं रमज़ानुल मुबारक बेशतर पाकिस्तानी मसाजिद में ख़त्म कुरान का सिलसिला जारी व सारी रहता है, और इस हवाले से हमारी ये सबसे पहली दुआ है कि फ़लस्तीनी अवाम पर या अल्लाह रहम फरमा। बहरहाल आज जुमे का दिन है, जुम्मतुल विदा है, आज भी बहुत बड़ा दिन है, और आज इस माह सौम यानी माह रमज़ान का आखिरी जुमा रहेगा। इसके बाद फिर हम शव्वाल के महीने में जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। बहरहाल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डे इस्लामी तारीख़ और इस्लामी रिवायत के हवाले से भी है आज का दिन, और कल 27वीं रमज़ानुल मुबारक होगा। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि फ़लस्तीनी अवाम ख़ास तौर पर उनके जो मसाइल हैं, उन पे जो जंग तारी है वो ख़त्म की जाए। और इसके साथ हमारी ये भी दुआ है कि पाकिस्तान जो माली, मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है वो बहरान भी ख़त्म हो जाए। पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान जिस तरीके से IMF के चुंगल में भी फंसा हुआ है, पाकिस्तान कर्ज़ों में धंसता चला जा रहा है, पाकिस्तान की मुआशी हालात जो है वो अबतर होती चली जा रही है। हमारी दुआ है कि इस माह सौम, इस माह रमज़ान, इस 27वीं शब, इस 25वीं शब, इस लैलतुल क़द्र की रातों में हमारी ये दुआएं कबूल हों, और पाकिस्तान मुआशी और सियासी बहरान का जो शिकार एक मुल्क है ये इससे आज़ाद हो जाए। तो बहरहाल इसको भी हम चेक में रखते हैं। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी बाज़ारों के हवाले से जो आज हम बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज ख़बर है अमरीकी डेटा के हवाले से, वो है अमेरिका के नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये आएगी, लेकिन इस रिपोर्ट की जो पेशन गोइयाँ हैं वो बड़ी ख़राब हैं। यानी नॉन फार्म पेरोल 2,75,000 से गिर के 2,12,000 आ रहा है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका की जो मुआशी और वहाँ की जो लेबर मार्केट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के आज स्टॉक मार्केटों में थोड़ी सी गिरावट के इम्कानात मौजूद हैं।
اچھا، اس کے ساتھ ہی کل سے ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے، حالانکہ میں کافی دنوں سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جناب امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں پچھلے ایک سال سے 2023 میں ہم یہ سنتے رہے کہ جناب 2024 کے اوائل میں یا 2024 کے مڈ میں امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 5.5% سے کاٹ کے 5% تک لے آئے گا یا 5.25% لے آئے گا، یعنی انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی بازگشت بہت زیادہ چلتی رہی۔ اچھا، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں اور بین الاقوامی بازاروں میں کروڈ آئل کی پرائسز $65 $67 یا $70 کے پاس چل رہی تھیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کروڈ آئل یا انرجی سیکٹر کی پرائسز تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہیں، گریجولی اوپر کی طرف جاتی ہیں، تو ہمارے پاس جو انفلیشن ریٹ ہے، جو کہ افراط زر کی جو اعداد و شمار ہیں، اس میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کیجئے اور اسی کو فوکس کریں کہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، پوری دنیا کے جو ڈیفرنٹ سینٹرل بینکس ہیں، وہ ادر اکنامک ڈیولپمنٹ تو اپنی جگہ، لیکن ان تمام اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو کور ایشو ہے دیٹ از نون ایز اے انٹرسٹ ریٹ، شرح سود، پوری دنیا اسی پر جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب جس طریقے سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، انٹرسٹ ریٹ جاپان میں 17 سال تک منفی درجات پہ رہا، یعنی -0.10% رہا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے جاپان میں بہت زیادہ تھی، تو جاپان نے 17 سال کے بعد اپنے شرح سود میں اضافہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مائنس درجات کو ختم کر کے اس نے 0 درجات پہ لے کر آ گیا۔ اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ میں -0.75% تھا، اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ باتیں سامنے آتی رہیں کہ جناب جو شرح سود ہے اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کرنے سے اکنامک سچویشن بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، ہم ایک سال سے یہ سن رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کاٹے گا، ریڈیوس کرے گا، منہا کر دے گا، اس کے اندر کچھ درجات کم کرے گا، لیکن اب جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو کروڈ آئل، ایک طرف تو ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم انفلیشن ریٹ کی بات کرتے ہیں، افراط زر کی بات کرتے ہیں، شرح نمو کی بات کرتے ہیں، لیکن ان تمام جو ایشوز ہیں، ان تمام انٹرسٹ ریٹ ہیں، جو ریٹس ہیں، اس کا جو بیسک کور جو کنسیڈر ہمیں کرنا چاہیے دیٹ از کروڈ آئل انرجی پرائسز۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے کی ہائیسٹ لیول پہ کروڈ آئل کی پرائسز آ گئیں، $87 $88 $89 پر آ گئے۔ تو یہ بڑا ایک معمہ بنتا چلا جا رہا ہے امریکہ کی اکانومی کے لیے یا گلوبل اکانومی کے لیے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جب ایک طرف افراط زر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کروڈ آئل کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کمی واقع لائے گا؟ کیونکہ امریکہ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جناب وہ 2% پہ اپنے انفلیشن ریٹ کو لائے گا، لیکن 2% ایک دیوانے کا خواب دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے کروڈ آئل کی پرائسز، انرجی سیکٹر کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کٹوتی کر دے، کمی کر دے۔ اچھا، اس خبر پہ کہ جناب امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک ہائر لیولز پہ رہے گا، 5.5% پہ انٹیکٹ رہے گا، کل اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈیفرنٹ سیکٹر سے باتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جناب امریکہ اپنی نیکسٹ میٹنگ میں شرح سود میں کسی قسم کا جو کمی ہے وہ نہیں لائے گا۔ اب کمی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہائر نوٹس پہ انٹرسٹ ریٹ 5.5% رہے گا، جو کہ جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک درد سری ہے، ایک پرابلم کریشن ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ 5.5 رہے گا تو ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے گا، ان کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اسٹاکس اس کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کل ہم نے یہ دیکھا کہ S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک جو کہ بین الاقوامی بازاروں میں دنیا بھر میں یہ ٹریڈ کی جاتی ہے، لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے انڈیویجول اسکرپٹ کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں پچھلے کافی عرصے سے آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جناب دنیا کی بڑی بڑی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنیز ہیں، جس میں سر فہرست انویڈیا ہے، یا پھر آپ ایپل، امیزون، الفابیٹ، گوگل، مائکروسافٹ، نیٹ فلکس، فیس بک، میٹاورس، یہ ساری جب آپ نیوز پڑھتے ہیں اور ان کمپنیز کے بارے میں باتیں جانتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں تو بڑا زبردست اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سر فہرست انویڈیا رہا جس کی شیئرز ویلیو $150 سے آج تقریباً $1000 کے قریب پہنچ گئے۔ تو اس وجہ سے اوور آل امپیکٹ بازاروں میں اوپری سطحوں پر آیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو بناتی رہی، توڑتی رہی اور نئی تاریخ رقم کرتی رہی، لیکن کل ہمارے پاس یہ جو کروڈ آئل کے حوالے سے جو ایک نیا نیریٹو سامنے آیا ہے
کہ جناب کروڈ آئل یا انرجی پرائسز کی قیمتوں کے اوپر رہنے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹوں میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہاں پر آ گئی کہ جناب کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ ہیں، تو اسٹاکس جو ہے وہ نچلی سطحوں پر آئیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جب ہم آج شام کی جو رپورٹ کے بارے میں جب باتیں کرتے ہیں کہ جناب آج نان فارم پے رول جو ہے وہ شائع کیا جائے گا شام 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، وہ نمبرز آ رہے ہیں خراب۔ اس نمبر میں جو 2,75,000 کی جگہ 2,12,000 آ رہے ہیں، تو بہرحال اس کو بڑا کلوزلی واچ کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس ڈبل ایک بیڈ نیوز ہم کہہ سکتے ہیں، یا بیڈ ایک انالیسس کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھنے کی جو ہے وہ نہ کٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ جناب ابھی کٹوتی نہیں ہوگی، ہائر نوٹس پہ رہے گا۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ جو پے رول کی رپورٹس آ رہی ہے، نان فارم پے رول آ رہا ہے، تو یہ ایک خراب خبر آ رہی ہے۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاکس میں تھوڑی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ رپورٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی کہ جناب کروڈ آئل کی پرائسز 6-7 مہینے کے ہائیسٹ لیول پہ چل رہی ہیں، تو سلور اینڈ گولڈ کی مارکیٹیں بھی اپنے لائف ہائی سے تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ آئیں۔ یہ وجہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک ہائر نوٹس پہ انٹیکٹ رہے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ڈالر کی مارکیٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈالر پہ جو آپ کو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ 5.5 5.75 یا 6% تک ملے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جناب اب انٹرسٹ ریٹ نہیں کٹے گا، ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافہ اور باقی کرنسیز ڈاؤن فال پہ، گولڈ اینڈ سلور بھی ڈاؤن فال پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ پھر ڈالر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ گولڈ اینڈ سلور میں انویسٹمنٹ روک دیتے ہیں۔ تو کل یہی صورتحال ہمارے سامنے رہی اور ہم نے یہ دیکھا۔ اچھا، اس کے ساتھ اب فی الحال تو یہی خبر ہے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج شام میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آج دنیا بھر میں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں ایک دن منایا جا رہا ہے، ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے، نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی 75th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1944-45 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، اس کے بعد 12-15 ملکوں کا ایک الائنس ہوا تھا جس کو ہم نیٹو کے نام سے جانتے ہیں، جس کو رول کر رہا ہے اس وقت امریکہ۔ اچھا، اس زمانے میں ایک اور ملک یعنی فرانس بھی اس میں شامل تھا، لیکن فرانس 1966 میں علیحدہ ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس کے اندر امریکن لابیز کی جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ابھی اس وقت پوری دنیا میں جو ایک خلفشار دکھائی دے رہی ہے وہ نیٹو کی وجہ سے ہی دکھائی دے رہی ہے۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے جو اٹیک کیا روس نے یوکرین کے اوپر، وہ صرف اسی وجہ سے کیا کہ جناب نیٹو نے یہ کہا یوکرین سے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہماری ممبرشپ حاصل کریں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک خلفشار شروع ہوا، ایک کشیدگی شروع ہوئی یوکرین اور روس کے مابین، اور روس نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور منع کیا کہ جناب آپ نیٹو میں شامل نہ ہوں۔ نیٹو میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 33 ممالک کا ایک گروپ بنے گا اور وہ نگیٹو ہو جائے گا بہت سارے ممالک کے لیے، چائنا کے لیے، روس کے لیے، انڈیا کے لیے، ایون وہ پرابلم کریشن ہو جائے گی، کیونکہ پورا یورپ اور امریکہ جو ہے یہ نیٹو الائنس میں شامل ہے۔ تو ایک جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیٹو جو ہے اس نے پھر سویڈن کو یا فن لینڈ کو بھی اپنی ممبرشپ دے دی، اور اس سے کافی کشیدگی شروع ہوئی روس کی طرف سے، اور روس نے یہ کہا کہ وہ سویڈن کو اور فن لینڈ کو جو ہے وہ گیس کی اور پیٹرول کی اور انرجی کی جو سپلائی ہے اس کو روک دے گا۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے، اس نیٹو کی وجہ سے ہی جو ممبرشپ دی جا رہی ہے اس میں کروڈ آئل کی پرائسز ہائر نوٹس پہ جا رہے ہیں، کیونکہ جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے روس کی جانب سے۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو خبر ہے کہ جناب نیٹو اوپیک پلس جو آئل پیٹرول آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز پلس، جس کے اندر روس اور سعودی عرب سب سے بڑے پارٹیسپینٹس ہیں، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب وہ جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں کمی واقع کر دیں گے،
اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی پرائسز اوپری سطحوں پر چلتی چلی جا رہی ہیں کہ ایک تو پروڈکشن کو کٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو خراب ہو رہی ہیں اس وجہ سے بھی انرجی کرائسس پریویل کر رہا ہے اور انرجی کرائسس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تیل کی قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں ہوگا اور جب انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ سلور کرنسی سٹاکس نچلی سطحوں پر آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج شام میں کیا خبریں آتی ہیں. لیکن ادر پارٹ میں ہم یہ جانتے ہیں جیسے میں نے جو بڑی بڑی دیو ویکل کمپنیز کا نام آپ سے لیے جو کہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن رکھتی ہیں ان کی جو اسٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ آپ کے لیے اگلا ہفتہ رہے گا کیونکہ یہ اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, سیکنڈ کوارٹر کا پہلا مہینہ ہے, فرسٹ کوارٹر کی ارننگ سیزن شروع ہو رہا ہے اور اگلے ہفتے سے بڑی بڑی دیو ویکل کمپنیز کی ارننگ رپورٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ان رپورٹوں پہ بازاروں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے. اور ان کمپنیز میں سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے ایپل, امیزون, الفابیٹ, گوگل, انویڈیا, نیٹ فلکس, فیس بک, یہ تمام وہ کمپنی ہیں, مائکروسافٹ, انٹل, آئی بی ایم جو کہ مارکیٹ موورز کہلاتی ہیں. تو یہ اگلے ہفتے سے ان بڑی بڑی کمپنیز کی ارننگ شروع ہوگی جو کہ مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. تو ان کو بھی ہم چیک میں رکھتے ہیں. اور ایک کمپنی ٹیسلا جو الیکٹرک ویکلز بنا رہی. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو پاکستانی اکانومی کے حوالے سے تھوڑی باتیں ہم یہ کر لیں کیونکہ پاکستان یہ دنیا بھر کی کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس اکانومی کا بیرومیٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ پاکستان 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جناب رگ ہوئے نہیں ہوئے جو بھی ہے وہ تو ایک کورٹ میٹر چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ بنتی ہوئی اور پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فی الحال. اور اب اس کا ایک پازیٹیو ریزلٹس یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 68,400 کے بیریئر کو بھی کراس کر گئی ہے, یعنی 68,000 کے بیریئر کو کراس کر گئی ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے. تو بہرحال یہ آپ چیک میں رکھیں کہ کیا اور خبریں رہتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. ہماری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے, امپورٹ کم ہو اور پاکستان میں جو کرنسی ویلیویشن ہے وہ بہتر ہو سکے, پاکستان میں ڈالر سستا اور پاکستان میں روپیہ مہنگا ہو جائے. تو یہ ہماری استدعا ہے. اس کے ساتھ ہی آج جمعے کا دن ہے, جمعۃ الوداع ہے. کل 27ویں رمضان المبارک پورے پاکستان میں جوش و جذبے کے ساتھ اس کو منایا جائے گا, عبادت کی جائے گی. راتوں میں گڑ گڑا کے اللہ سے یہ التجا کی جائے گی کہ خاص طور پہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو جلد از جلد پرسکون حالات اس میں آ جائیں اور لوگ آسانی سے وہاں زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اجازت دیجیے, جاتے ہوئے آپ سے گزارش اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ.